7 दिसंबर सन 1900 की शाम नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट म्यूरहेड आइलीन मोर आइलैंड की ईस्ट लैंडिंग से उतरकर अपनी बोट में बैठ रहे थे। अपने 3 कॉलीग्स से हाथ मिलाकर और उन्हें खुदाहाफिज कहकर वो बड़ी शिप के जाने बढ़ गए जो कि समंदर के बीच उनका इंतज़ार कर रही थी, उन्हें मेन लैंड पर ले जाने के लिए। सफ़र का आगाज़ होने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें वो 3 साथी जिन्हें वो उस छोटे से आइलैंड के लाइट हाउस का इंचार्ज बनाकर आए थे, उन्हें हाथ हिला रहे थे। डोनाल्ड मैकार्थर, थॉमस मार्शल और जेम्स ड्यूकैट ने उन्हें जाता हुआ देखकर ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मिस्टर रॉबर्ट उनको देखने वाले आखिरी शख्स होंगे और इसके बाद शायद ना वो किसी को देख पाएंगे और ना कोई उन्हें देख पाएगा, क्योंकि 19 दिन बाद जब रिलीफ वेसल उस आइलैंड पे पहुंचा तो वो तीनों उस आइलैंड से गायब थे। वेलकम टू आफ्टर आवर्स, लेट द टेरर बिगिन। द फ्लैनन आइल्स 7 छोटे छोटे आइलैंड्स पे मबनी एक जगह वेस्टर्न स्कॉटलैंड के करीब मौजूद है। उन तीनों के डिसअपीयरेंस की ये दास्तान बहुत अजीब है। ये कहानी जिसमें 3 लोग दौरे जदीद में उस आइलैंड पे अकेले मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज़ और खौफनाक गहरे समंदर से घिरे हुए सुनकर रूह कांप जाती है। इन आइलैंड्स का नाम 7वीं सदी के आयरिश प्रीस्ट सेंट फ्लैनन के नाम पर रखा गया था, और जहाँ तक इंसानों की तारीख़ की इंफॉर्मेशन इस दुनिया में मौजूद है, ये आइलैंड्स हमेशा से सुनसान और गैर आबाद ही रहे हैं। करीब के आइलैंड्स के मुकामियों ने हमेशा इन पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को सुपरस्टिशियस नज़रों से ही देखा है। मछेरों और मर्चेंट बोट्स में सवार लोगों ने उन आइलैंड्स पे थोड़े बहुत वक्त के लिए पनाह ज़रूर ली है, लेकिन वहाँ कभी भी रात गुजारने से गुरेज किया है। 1890 के दौरान नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि उन 7 में से सबसे बड़े आइलैंड आइलीन मोर पे एक लाइट हाउस बनाया जाएगा। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए 4 सालों में जाकर समंदर की तबाहकुन लहरों और वक्त पे सामान ना पहुंच पाना, इन सब मुसीबतों से निपट कर आखिरकार वहाँ पे लाइट हाउस की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। 7 दिसंबर 1899 को वो लाइट हाउस ऑपरेट करने के लिए खोल दिया गया, लेकिन वहाँ वायरलेस कम्युनिकेशन मौजूद नहीं था। मेनलैंड से राब्ते का वहाँ पे सिर्फ एक तरीका मौजूद था, सेमाफोर स्टाइल सिग्नल्स, वो भी सिर्फ साफ मौसम में देखा जा सकता था। सेमाफोर सिग्नल्स हाथ में झंडे पकड़कर दूर दराज से दिया जाता है ताकि देखने वाले आपकी मदद कर सकें या मदद ले सकें। लाइट हाउस को एक वक्त में 3 लोग ऑपरेट कर सकते थे और एक चौथा बंदा जो कि पूरे आइलैंड पे चक्कर लगाकर देखता रहता था। ये मिस्ट्री शुरू होती है 15 दिसंबर सन 1900 की रात को, जब अचानक आइलैंड के इर्द गिर्द तूफ़ानी हवाएं चलना शुरू हुईं। लाइट हाउस में कुछ गड़बड़ है, इस बात का सबसे पहले पता ऐसे चला जब एक अमेरिकन स्टीमर SS आर्क्टर का गुज़र आइलीन मोर आइलैंड के पास से आधी रात के करीब हुआ और उन्होंने देखा कि लाइट हाउस कुछ हैबतनाक तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है, जो कि एक ताज्जुब में डाल देने वाली बात थी, क्योंकि वो लाइट हाउस ऑपरेशनल था। वैसे तो ये बात बहुत अलार्मिंग थी,
لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے فوری کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہیسپرس نامی ریلیف ویسل جو کہ 20 دسمبر کو اس آئلینڈ پہ سپلائز لے کر جانے والا تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے 26 دسمبر کو آئلینڈ کے لیے جوزف مور نامی ریلیف کیپر کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایسٹ لینڈنگ کے قریب پہنچنے لگے تو جم ہاروی جو کہ ہیسپرس کے کیپٹن تھے، انہوں نے 3 لمبے لمبے ہارنز بلاسٹ کیے اور ایک ڈسٹریس فلیئر بھی ہوا میں پھینکا، لیکن آئلینڈ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ جس وقت سے وہ وہاں پہنچے تھے، ایک بات تو طے تھی کہ کچھ بہت خوفناک حد تک غلط ہے۔ نہ ان تینوں لائٹ ہاؤس کیپرز میں سے کوئی موجود تھا، نہ پروویژن باکسز باہر رکھے ہوئے تھے جس میں سپلائز بھری جاتی ہیں، نہ ہی فلیگ سٹاف پہ لگا ہوا تھا۔ سوائے سی گلز کی آوازوں اور لہروں کے شور کے آئلینڈ پہ پوری طرح خاموشی تھی۔ جوزف مور آئلینڈ کی طرف اکیلے روانہ ہوئے۔ آئلینڈ پہ پہنچتے ہی انہوں نے لائٹ ہاؤس کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اور ان تینوں کو آوازیں بھی لگاتے رہے، لیکن جواب میں صرف خاموشی اور سناٹا ہی ملا۔ لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ اور کمپاؤنڈ میں جانے والا انٹرنس گیٹ دونوں ہی لاک تھے، اور دکھنے میں کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ شک کیا جا سکے۔ لالٹین بالکل صاف ستھری تھی اور ان میں تیل بھی بھرا ہوا تھا۔ بیڈ بالکل ایسے تھے جیسے تینوں ہی ابھی بس اٹھے ہوں۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ سب سے پہلی عجیب چیز جو جوزف مور کو دکھائی دی وہ کچن میں پڑی الٹی کرسی تھی اور تمام گھڑیاں خراب پڑی تھیں۔ اس چیز کو دیکھ کر جوزف کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ جوزف مور نے ہیسپرس پہ واپس جا کر یہ سب کیپٹن کو بتایا۔ وہ مزید لوگ لے کر واپس لوٹے تاکہ آئلینڈ کو ٹھیک سے سرچ کیا جا سکے۔ ایسٹ لینڈنگ پہ سب کچھ نارمل تھا، لیکن ویسٹ لینڈنگ پہ طوفان کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی تھی۔ کافی جانچ کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان تینوں نے 15 دسمبر صبح 9 بجے تک کی انٹریز لاگ بک میں کی ہوئی تھی، اور ان کی انٹریز دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ ویسٹ لینڈنگ پہ تباہی ان کے غائب ہونے سے پہلے ہوئی ہے۔ دوسرا ایویڈنس یہ ملا کہ آئل سکنز جو کہ سیلرز یا پھر لائٹ ہاؤس کیپرز پانی والے علاقوں میں پہنتے ہیں، اس کے 2 سیٹس مسنگ تھے۔ صرف ایک سیٹ دیوار پہ ٹنگا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صرف ایک شخص بغیر آئل سکن پہنے باہر گیا تھا، جو کہ تعجب کی بات تھی کیونکہ موسم اس قابل نہیں تھا کہ باہر بغیر سیفٹی گیئر پہن کر جایا جا سکے۔ لیکن تینوں لائٹ ہاؤس کیپرز کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ کہاں ہیں۔ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کچھ نہیں پتا۔ جوزف مور مزید 3 لوگوں کے ساتھ آئلینڈ پہ ہی رکے اور کیپٹن جم ہاروی شور اسٹیشن پہ واپس چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کو ٹیلی گرام بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا، فلیننس پہ ایک بہت بھیانک حادثہ پیش آیا ہے۔ 3 لائٹ ہاؤس کیپرز ڈیوکیٹ، مارشل اور میک آرتھر آئلینڈ سے لاپتہ ہیں۔ گھڑیاں خراب ہیں اور حالات دیکھ کر پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ حادثہ 1 ہفتے پہلے ہوا ہے۔ شاید وہ بیچارے طوفان میں لاپتہ ہو گئے یا سمندر میں ڈوب گئے ہیں۔ فلینن آئل پہ پیش آنے والا یہ عجیب واقعہ، جس نے کافی پومز، کہانیاں اور سانگز بھی انسپائر کیے، آج تک پوری طرح یہ مسٹری سالو نہ ہو سکی۔ 4 عجیب تھیوریز جو کہ آج تک لوگوں میں بڑی مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ تینوں میں سے ایک کیپر نے باقی 2 کا قتل کر کے انہیں سمندر میں پھینکا، اور پھر اس کو اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوا اور اس نے خود کو بھی مار دیا۔ دوسری یہ کہ طوفان کے دوران کوئی غیر مرئی سمندری مخلوق ان کو کھا گئی۔ تیسری یہ کہ ان تینوں کو کسی اور ملک کے بحری چوروں نے یا جاسوسوں نے اغوا کر لیا۔
اور چوتھی اور سب سے عجیب تھیوری یہ کہ ایک آئی وٹنس نے خود بتایا کہ طوفان کی رات اس نے وہ گوسٹ شپ دیکھا جسے فینٹم آف دا فلینن آئلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق وہ روحیں جو کہ گوسٹ شپ میں موجود تھیں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ انہیں ایلینز اغوا کر کے لے گئے، لیکن سب سے سمپل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ تینوں لوگ ویسٹ لینڈنگ پہ موجود تھے اور طوفان کے دوران کوئی خوفناک سی لہر آئی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ 3 میں سے 2 کیپرز باہر گئے تھے اور ایک پیچھے رکا تھا کیونکہ لائٹ ہاؤس کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا جرم تھا۔ شاید اس ایک کیپر نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت بڑی لہر ان کی جانب بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے بھاگا ہوگا، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا ہوگا وہ لہر ان سے ٹکرا گئی ہوگی اور وہ تینوں اس کے ساتھ بہہ گئے۔ ایک یہی ایکسپلینیشن ہے جس سے وہ کرسی کا الٹا پڑا ہونا بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب وہ بھاگا ہوگا تو جلدی میں کرسی گر گئی ہوگی اور جلدی میں وہ اپنا آئل سکن بھی پہننا بھول گیا ہوگا۔ لیکن پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ کیپر اتنی جلدی میں بھاگا تھا تو پھر لائٹ ہاؤس کا مین گیٹ اور انٹرنس گیٹ لاک کیسے تھا؟ اور جبکہ اس بات کے چانسز بہت کم ہیں کہ 3 ہائیلی ٹرینڈ لائٹ ہاؤس کیپر کسی لہر میں بہہ گئے تو ان کی لاشیں ساحل سمندر پہ کیوں نہیں آئیں؟ ہر جواب پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاید ہم جانتے ہیں کہ اس کا اصل جواب بہت خوفناک ہے اور ہم اپنے دماغ کو وہاں تک لے جانا نہیں چاہتے۔ وہ لائٹ ہاؤس آج بھی آپریشنل ہے اور 1971 میں تمام ٹیکنالوجیز اس لائٹ ہاؤس پہ سٹاک کر دی گئی تھی اور اب کبھی کبھی مینٹیننس کے لیے اس آئلینڈ پہ ٹیمز کو بھیجا جاتا ہے۔ اس مسٹری کے بعد ان آئلینڈز پہ کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا۔ آخر میں آپ کو سپرنٹینڈنٹ رابرٹ میور ہیڈ کے چند الفاظ بتانا چاہوں گا جو کہ انہوں نے 8 جنوری سن 1901 میں اپنی آفیشیل رپورٹ میں لکھا۔ 7 دسمبر کو میں ان سے آخری بار ملا تھا اور مجھے یہ احساس خوف دلاتا ہے کہ میں آخری شخص تھا جو کہ ان تینوں سے ملا تھا اور میں نے ان سے ہاتھ ملا کر انہیں الوداع کہا تھا۔